बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम। और व्यूअर्स, आज हमने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया है। हमारी पाक सरज़मीन इस लिहाज से बहुत ही खुशकिस्मत है और मामुराद रही है क्योंकि यहाँ औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन, सूफिया कराम, उलमा ने कदम रखे और जिन्होंने अपने खानकाहों से, अपने आस्थानों में बैठकर हमेशा दीन की तबलीग की, हमें गाइडेंस दी और अपने रवैये, अपने बिहेवियर, अपनी ज़िंदगी, अपने रद्द अमल से हमें गाइडेंस दी कि हम किस तरह अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मोमिन बना सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं अजीम हस्तियों की तो ऑफ़ कोर्स एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका असल नाम सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी है। अबू हसन, अब्दुल हसन आपकी कुनियत है और लक़ब दाता गंज बख्श है। आज हम ऐसी ही खूबसूरत और हसीन पर्सनालिटी की बात करेंगे। आप हसनी सैयद हैं और सिलसिला नस्ब जो है वो हज़रत अली मौला अली से मिलता है। तो जब हम ऐसी अजीम पर्सनालिटी की बात करेंगे तो उनके बारे में बात करने के लिए बहुत रिनाउंड स्कॉलर्स और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमें ज्वाइन करेंगी। अब बहुत सी डिटेल्स तो हमें पढ़ने को भी मिल जाती हैं, लेकिन क्योंकि आपका मज़ार मुबारक लाहौर में है जहाँ इस्लामी महीने सफ़र की 18, 19 और 20 तारीख़ को आपका उर्स मनाया जाता है। इस अमेजिंग मामले में जब आपका उर्स चल रहा होता है तो लोग लाखों की तादाद में आते हैं और अपना अपना हिस्सा डालते हैं। दूध की सबीलें चल रही होती हैं, खाने पीने का एहतमाम होता है, धमाल होता है, बहुत ही खूबसूरत समा होता है। तो आज दाता गंज बख्श की हम बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, हिस्टोरिकल पस मंज़र भी देखेंगे जब आप इस दुनिया में हयात थे और जाने के बाद भी क्या मामलात रहे और किस तरीके से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को उनके रंग में ढालने की कोशिश की, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मॉर्निंग एट होम में हमारा किचन का भी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। यहाँ पे एक बात ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी व्यूअर्स कि जब हम ऐसी अजीम हस्तियों की बात करते हैं तो सिर्फ़ एक ट्रिब्यूट या खराज तहसीन नहीं पेश कर रहे होते, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। अब देखें, 3 दिन दाता गंज बख्श का उर्स होता है पाकिस्तान लाहौर में और उस दौरान बहुत से मामलात होते हैं। लोग उर्स को जाके अटेंड भी करते हैं, अपना हिस्सा भी डालते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल पस मंज़र, बैक स्टोरी, उस पर्सनैलिटी के बारे में एक्चुअली जानना, ये जानना कि आप एक बहुत बड़ी हस्ती थे, एक बुज़ुर्ग थे, लोगों के काम आते थे, ये एक बड़ी बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअल गाइडेंस के लिए आज हमें हमारे स्कॉलर्स गाइड करेंगे। आपको पता है जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें मेरा टोटल रोल जो है वो एक स्टूडेंट का होता है, जहाँ पे मैं भी सीखने की कोशिश करती हूँ और आज शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा को भी सीखने का मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटे देखो कितने मामलात, कितने वाक़यात होते हैं। जैसे कि मुझे याद है हम छोटे होते थे तो शब बारात हम सारे मनाते थे, दिए, घर में लाइटें जलाना। लेकिन अगर यंग ईयर्स और छोटी उम्र में ही हम अंडरस्टैंड करें कि हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली पटाखे और ये चीज़ें नहीं, फोकस तो है इबादत करना, बिल्कुल अपने रब के करीब होना। और इस केस में जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे रब के जो करीब हैं लोग, जिन्होंने बार बार प्रूव किया कि वो बाकी इंसानों से एक लेवल ऊंचा रखते हैं, तो उन लोगों के बारे में जानना, गाइडेंस लेना, ये बड़ी अहम चीज़ है। लोग अपने साथ बच्चों को उर्स पे भी ले जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो वहाँ पे क्यों हैं। तो बेसिक लेवल पे गाइडेंस देना, अपनी नॉलेज में भी इजाफा करना, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, अपने सारे फ़राइज़ अदा करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुरान पाक को और सारी चीज़ें अरबी में सीखी होती है और ज़बान उर्दू है या पंजाबी है, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। हम तो हमेशा ये बात भी कहते हैं कि कुरान पाक को पढ़ना और समझ के पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरबी में ज़रूर पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन एक दफ़ा आपने कुरान पाक पढ़ लिया तो उसको तर्जुमे समेत अंडरस्टैंड करना, क्योंकि देखिए एक ऐसी किताब है जो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो कोड तो समझे, बिल्कुल ज़िंदगी जीने का अंदाज़ तो समझे।
کہیں سنی سے بہتر ہے کہ اپنے برین اور اپنے دماغ کو یوز کریں, جو آپ نے سنی ہیں باتیں ان کو بھی کمبائن کریں اور پھر ایک بہتر اور زیادہ آسان انداز میں اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں. ایسے ہی ہے جس طرح ہمارا ریگولر ڈے لائف میں انگلش کا بڑا یوزیج ہے, ہمیں اس ورڈ کا پتہ ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں, اسے یوز کرتے ہیں. سیم اسی طرح اگر عربک ہے ہمیں پتہ ہوگا دین ہم اس کو فالو بھی کریں گے. بالکل ان احکامات کو, ان پیغام کو جو ہماری گائیڈنس کے لیے بات ہے, تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کرنا کیا ہے. چھوٹے ہوتے تھے نا تو جو ہمارے اسلامیت کے ٹیچرز بھی ہوتے تھے ان کی بڑی توجہ ہوتی تھی اس بات پہ کہ بھائی عربی کے الفاظ تلفظ صحیح ہونا چاہیے, زیر زبر پیش وغیرہ سب انڈرسٹینڈ کریں لوگ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی بندہ جو بھی اسٹوڈنٹ سیکھ رہا ہے اس کو عربی کی کچھ سمجھ بھی آئے. ایٹ لیسٹ بیسک لیول کی عربی تو جو بھی ٹیچر اسٹوڈنٹ ہمارے ہوتے تھے وہ سکھاتے تھے. اب تو بالکل بادر نہیں کرتے, اور انگلش میڈیم سکولز میں تو انگریزی میں ہی ٹرانسلیشن آپ کو بتاتے ہیں, اور مطلب عربی بھی کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہوتا. اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. ہماری جو کتاب ہے, ہم جو اپنے آپ کو اہل کتاب بلاتے ہیں, تو اگر ہم قرآن پاک ہمیں اپلائی کرتا ہے ایز اے مسلم تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ضروری ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ آپ نے جا کے سائنس کا بایولوجی کا پیپر دینا ہے لیکن آپ نے کبھی بایولوجی پڑھی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, بس کیا فائدہ, رٹا لگانا ہے, رٹے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل یہ چیزیں دل میں روح میں اترنے والی ہوتی ہیں. اوکے, آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ آج کچن میں بن رہا ہے چکن کرنچی بائٹس پاستا. چکن کرنچی بائٹ پاستا, یس. اچھا, تو ریسیپیز کی طرف پڑھتے ہیں. ریسیپی کی طرف چلتے ہیں. جو ہمیں اس میں انگریڈینٹس چاہیے, فرسٹ آف آل چکن کرنچی بائٹس کے لیے وہ ہے مرغ کا گوشت 500 گرام, نمک حسب ذائقہ, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, پیپریکا 1 چائے کا چمچ, سفید مرچ 1/4 چائے کا چمچ, لہسن پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, لیموں کا رس 1 چائے کا چمچ. کوٹنگ کے لیے کارن فلور 4 کھانے کے چمچ, میدا 4 کھانے کے چمچ, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, نمک حسب ذائقہ, اوریگانو 1/4 چائے کا چمچ. پاستا کے لیے چکن کیوب 400 گرام, مکھن 6 کھانے کے چمچ, کریم 1 پیکٹ, دودھ 1 کپ, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, دھرا مرچ 1 چائے کا چمچ, اوریگانو آدھا چائے کا چمچ. پاستا 200 گرام. اسمبلنگ کے لیے کرنچی بائٹس, چیڈر چیز, موزریلا چیز اور جو آپ کا پاستا ریڈی ہوا ہے وہ. سو اس کا میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ پہلے کرنچی بائٹس ریڈی کر لینی ہے. جتنے اسپائسز بتائے گئے ہیں ان کو آپ نے میرینیٹ کر کے کوئی 30 to 45 منٹس کے لیے ریفریجریٹر میں رکھ دینا ہے. دین آپ نے اس پہ کوٹنگ کرنی ہے. کوٹنگ پہ کارن فلور, میدا, اینڈ آپ نے یہ پروسیجر اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ نے ٹھنڈے پانی کا باؤل لے لینا ہے. تو آپ نے کارن فلور اور میدا اور اس کے اندر اوریگانو, کالی مرچ, نمک وغیرہ مکس کر کے چکن بائٹس کو آپ نے کوٹ کرنا ہے. کوٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے میدے کی کوٹنگ اچھے سے کر لینی ہے. میدے کی کوٹنگ کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈپ کرنا ہے. ڈپ کر کے اگین آپ نے اس میں میدے کا کوٹ کرنا ہے. تو اگر آپ یہ 2 سے 3 دفعہ پروسیجر ریپیٹ کریں گے تو جو آپ کی کرنچی بائٹس ہیں تو اس پہ جو وہ میدا ہوگا وہ اچھے سے اسٹک ہو جائے گا اور وہ کافی کرنچی بھی بنے گی. دوسری طرف ہم چلتے ہیں پاستے کی پریپریشن کی طرف. پاستے کی پریپریشن میں ہم یوز کریں گے سب سے پہلے میکرونی اینڈ اگین چکن. اگین چکن اس لیے یوز کریں گے کہ وہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چکن بائٹس ہوں گے. آلریڈی ہم ٹاپنگ پہ کرنچی بائٹس یوز کریں گے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے مکھن ڈالا ہے. مکھن ڈال کے آپ نے اس میں تھوڑا سا میدا ڈالا ہے. میدا ایڈ کر کے اس کو جس طرح کلر چینج ہونے لگ جائے گا اس میں آپ نے دودھ ایڈ کرنا ہے. دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس میں کریم جائے گی تو وہ آپ کی ایک وائٹ ساس تیار ہو جائے گی. وائٹ ساس تیار ہونے کے بعد دوسری طرف آپ نے لہسن میں چکن کو اچھے سے سوتے کر لینا. سوتے کرنے کے بعد آپ نے اس ساس کے اندر ایڈ کر دینا ہے. دین میکرونی بوائل کرنی ہے. میکرونی بوائل کر کے آپ نے میکرونی یا پاستا واٹ ایور وہ بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے. ایڈ کرنے کے بعد جو ہمارے چکن میکرونی والا مٹیریل ہوگا وہ بالکل تیار ہو جائے گا. آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے. ڈش آؤٹ کر کے اس پہ آپ نے موزریلا اینڈ چیڈر چیز کو شریڈ کرنا ہے. شریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے وہ جو کرنچی بائٹس ریڈی کی ہیں وہ آپ نے ٹاپ پہ اسمبل کرنی ہے. ٹاپ پہ اسمبل کرنے کے بعد اس میں آپ نے اس کے اوپر چلی فلیکس ڈال لیں, پارسلے ڈالیں, اوریگانو ڈال لیں. جس کا فلیور آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اس حساب سے فلیور انہانس کر کے اس کو آپ نے 200 سیلسیس میں اوون میں کم از کم 10 سے 15 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے کہ جس میں آپ کی چیز میلٹ ہو جائے اور اوپر اچھا سا کلر آ جائے. دیٹس اٹ. ساؤنڈز ایبسلیوٹلی فیبولس. تھینک یو. اور آج آپ نے باتیں بھی غور سے سننی ہیں. ویسے تو ہم نے قوالی کا بھی اہتمام کیا ہے, اس کے علاوہ 2 بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹیز ہمیں جوائن کریں گی. ڈاکٹر محمد رمضان ضیاء سیالوی بھی ہمیں جوائن کریں گے, ڈاکٹر حامد فاروق ہمیں جوائن کریں گے. تو آبویسلی ہماری پی ٹی وی کی فیملی کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, وہ ہمیں گائیڈ کریں گے. اور آف کورس اس کے دنوں میں ہم کیا اپنے معمولات رکھ سکتے ہیں, ہم کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں, یہ بھی ہم گائیڈنس لیں گے. اور کیا سما ہوتا ہے, اور اگر لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں, اسپیشلی آل اوور پاکستان سے آتے ہیں,
تو آبویسلی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اٹینڈ کرنا بنتا ہے، اور ایٹ لیسٹ زندگی میں ایک دفعہ تو اس کا حصہ ہمیں بننا چاہیے، اسپیشلی اگر آپ پنجاب سائڈ سے بلانگ کرتے ہیں. سو چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آف کورس ہم قوالی کی طرف بھی بڑھیں گے. بٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ضرور ٹریبیوٹ پیش کریں، ان کو ضرور کریڈٹ دیں جو ہمارے انڈسٹری کا ایک امپورٹنٹ حصہ رہے ہوتے ہیں، میڈیا کی. تو آج خالدہ ریاست صاحبہ کی ڈیتھ اینیورسری ہے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے. ایک بہترین ٹیلی ویژن ایکٹریس، 1 جنوری 1953 کو آپ پیدا ہوئیں. اس کے بعد 70s میں آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ایز این ایکٹر. ڈرامہ جاسوسی میں آپ نے نامدار کا کیریکٹر پلے کیا. آپ کے فیمس ڈراموں میں بندش، دھوپ، دیوار، تعبیر، پڑوسی جیسے بے شمار ڈرامے شامل ہیں. آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے بیسٹ ایکٹریس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. آپ کی ڈیتھ جو ہے وہ 26 اگست 1996 میں ہوئی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے. بریک کی طرف پڑھتے ہیں ویورز. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو داتا گنج بخش داتا صاحب کی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. دو بہت ہی پیاری پرسنالٹیز نے ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ایکچولی یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے وہ روحانی استاد ہیں جو ہمیں گائیڈنس بھی دیتے ہیں، چاہے ہم آن لائن ان کی باتیں سنیں سوشل میڈیا پہ، ادروائز اگر جا کے بھی کبھی کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی گائیڈنس چاہیے ہو. اب جس پرسنالٹی کی میں بات کر رہی ہوں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں. ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک، کسی بھی انسان جو بھی کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے ان کی ہمیشہ انہوں نے بہت سپورٹ کی ہے. بریلینٹ پرسنالٹی، خطیب ہیں جامع مسجد داتا دربار کے، ڈاکٹر محمد رمضان ضیاء سیالوی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں ویورز، ماشاءاللہ اتنی چیزیں ان کے کریڈٹ کو جاتی ہیں. آن گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں اور اپنے جو دوسری انوالومنٹس ہیں ڈفرینٹ بورڈز کے اوپر، جیسے کہ متحدہ علماء بورڈ ہے، دین اتحاد بین المسلمین ہے، اینڈ دین روت ہلال کمیٹی ہیں. ان تینوں کے آپ ممبر بھی ہیں اور بڑے ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن تو ہیں ہی اور ایک بہترین قاری بھی ہیں. تو یہ تو ہوئے ہمارے پیارے ڈاکٹر صاحب. اب بڑھتے ہیں ڈاکٹر حامد فاروق کی طرف، ایک اور ایسی پیاری پرسنالٹی جو مارننگ ایٹ ہوم کا اینڈ آلسو پی ٹی وی کی فیملی کا بڑا اہم حصہ ہے. اسلامک اسکالر ہیں اور ہیڈ آف اسلامک اسٹڈیز ہیں ایٹ دی یونیورسٹی آف گجرات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو گفتگو کا آغاز آف کورس آج ہم نے خراج تحسین پیش کرنی ہے. خیر ہماری کیا اتنی اوقات کہ ہم اتنی بڑی ہستی کو ٹریبیوٹ بھی پیش کریں، لیکن انگریزی کا کیونکہ ورڈ ہی ٹریبیوٹ ہوتا ہے تو اس لیے ٹریبیوٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. ہمارے اس خطے میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتا رہے تھے بریک میں کہ ہمارا خطہ بڑا زرخیز ہے، ایسی خوبصورت پرسنالٹیز جنہوں نے اسلام پھیلانے میں اور ایک مسلمان کو ہونا کیسا چاہیے اس کا ایک لیونگ ایگزامپل رہے ہیں. تو سر اس پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم ایک ایسی پرسنالٹی کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جنہیں اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے 981 ایئرس گزر چکے ہیں. ابھی جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ ان کا 981واں سالانہ عرس محکمہ اوقاف. اتنی مدت گزرنے کے بعد ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے وہ ملینز بلینز میں ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو ہم جب پاکستان کی بات کریں، ہم جب اقبالیات کی بات کریں، ہم جب غالب کی بات کریں، ہم جب اسلام کی بات کریں، ہم محبت کی بات کریں، رواداری کی بات کریں، ہم ایک پرامن بقائے باہمی پر موجود اور قائم ہونے والے معاشرے کی بات کریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے احترام اور عزت کی بات کریں، وہ اخلاقی ویلیوز جتنی بھی ہیں وہ اس وقت تک شاید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان ہستیوں کو اور ان کی تعلیمات اور ان کی خدمات کو اس کے اندر شامل نہ کر لیں. بالکل صحیح. اور وہ ہستی حضرت علی بن عثمان الحجویری، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. میرے لیے یہ ایک بڑا منفرد سا اعزاز ہے،
ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ مجھے 15 سال سے ان کے مزار شریف سے جو ملحقہ جامع مسجد ہے اس کا خطیب ہونے ماشاءاللہ کا اعزاز حاصل ہے۔ محکمہ اوقاف چونکہ اس کا کسٹوڈین ہے تو اس کا ایک گورنمنٹ کا نظم ہے، اس کے تحت ظاہر ہے ہم اس کو چلاتے ہیں، لیکن آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی جو شخصیت اور آپ کی جو خدمات ہیں اس کو ہمیں مختلف پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پروگرامز میں، اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، مختلف اوکیجنز پہ ہمیں ان کو ڈسکس کر کے ہمیں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اب قرآن مجید کو ہم اگر اس حوالے سے پڑھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں انبیاء کا ذکر فرمایا، سابقہ قوموں کا ذکر فرمایا، اخلاقیات کے تمام ضوابط کا ذکر کیا، عبادات کا ذکر کیا، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ہمیں جو ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ اللہ نے خود ہم سے کہلوایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر مولا تو نے انعام کیا ہے۔ اب جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ہر اپنے مائنڈ سیٹ سے وہ اپنی کیٹاگرائزیشن کر سکتا ہے کہ میرے نزدیک سکسیسفل یہ پرسنالٹی ہے۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ سورۃ النساء میں وضاحت کر دی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، شہداء پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ اب میں بہت تفصیل میں جائے بغیر انبیاء کا ذکر، صدیقین کا ذکر، شہداء کا ذکر، اور جو چوتھا طبقہ ہے صالحین، یہ کون ہے؟ بغیر کسی ڈیٹیل کے ان صالحین کے امام حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، کیا بات ہے، ہمارے خطے میں۔ ان صالحین کے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بالکل، ان صالحین کے امام حضرت سید نظام الدین محبوب الہی ہیں، ان صالحین کے امام حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی ہیں، بالکل، ان صالحین کے امام حضرت سید شہاب الدین سہروردی ہیں، ان صالحین کے امام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں۔ علی ھذا القیاس آگے چلتے آئیے، اس لسٹ کو آپ دیکھ لیجئے تو بات یہ ہے کہ یہ خطہ سب کانٹیننٹ جو ایشیا ہے، جو اسپیشلی اس وقت پاکستان ہے، اس میں اسلام پہنچا کیسے؟ آج قرآن ہے، نماز ہے، اذان ہے، دین ہے، شریعت ہے، اخلاقیات ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اس کو لانے والے قوم زمانے نبوت و نبی پاک علیہ السلام کا ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن اس خطے میں جن لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، غزنی افغانستان سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے اس خطے میں تشریف لائے، ہم بات کریں گے کہ وہ یہاں کیوں آئے، کس کے کہنے پر آئے، اور یہاں پہ آ کر انہوں نے اس کفرستان کو اسلامستان میں اور پھر آج پاکستان میں بدلا ہے۔ یہ کسی اور کی کوشش اور محنت نہیں ہے، کیا خوبصورت بات کہی آپ، یہ کسی اور کی محنت نہیں، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی محنت ہے، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ اور اس وقت کا جو حالات ہیں، اس وقت اس معاشرے کی جو حالات ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس مشکل وقت میں تشریف لائے اور کس طریقے سے کام کیا، اور پھر قرآن کو، اسلام کو، اور پھر اسلامی اقدار کو، اخلاقی اقدار کو کیسے بڑھایا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں گے، جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو میری بڑی خواہش ہے کہ ہم شروع سے شروع کریں، آپ کے بچپن سے، آپ کی انشاءاللہ پیدائش سے، ان معاملات سے شروع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب وہی والی بات، آج آف کورس جو ہمارا اسپیسیفک ٹاپک ہے، داتا صاحب ہم ان پہ بات کریں گے، تھوڑا سا عرس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے اگر موقع ملا۔ ایکچولی تو ہم نے آپ کی پرسنالٹی پہ بات کرنی ہے، لیکن کریڈٹ دینا جہاں کریڈٹ دیو ہے، انڈرسٹینڈ کرنا۔ آپ دیکھیں ہسٹری کا سلیبس ہمیں کروسیڈز بتا دیتے ہیں گوروں کی، ہمیں گوروں کی کروسیڈ سے کیا مطلب، ہماری کیا کنیکشن ہے؟ کیا پاک سٹڈیز 100% سمجھ آتی ہے، ہسٹری جغرافی بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن ہم ویسٹ کی ہر چیز سے انسپائر ہو جاتے ہیں، اپنے خطے کی جو اتنی ایک زرخیز خطہ ہے اس کو اگنور کر جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آج آپ نے اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا، اور قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت آغاز بھی فرما دیا ہے،
اور جن آیات مبارکہ کا انہوں نے حوالہ دیا اسی سے میں بھی بات اپنی آگے بڑھانا چاہوں گا۔ 981واں عرس ہونے والا ہے، اور سوشل میڈیا کی تو زندگی 10 سال ہوگی، 8 سال ہوگی، 15 سال ہوگی، 980 سال سے کون ان کا ذکر کر رہا ہے؟ تو یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے ان ہستیوں کے ساتھ کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ ہم تو اللہ کو یاد کریں یہ تو سمجھ آتا، اللہ ہمیں کیسے یاد کرتا ہے، یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا دنیا سے جانے کے بعد ساری دنیا میں تمہارا چرچا کروا دوں گا۔ یہی تو ہوتا ہے آخرت میں سرخرو ہونا، ایک تو وہاں آخرت میں، اور ایک آپ کے جانے کے بعد آپ کو کن الفاظ میں کن الفاظ میں یاد کیا جائے۔ تو یہ وہ چرچا ہے جو میرے رب نے کروا دیا کہ 980 سال 981 سال گزر گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو گزر جائیں گے لیکن حضرت داتا صاحب کا ذکر جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور آج دیکھیے نا جہاں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں، زمانہ اسے لاہور کہتا ہے لیکن اہل محبت اسے داتا کی نگری کہتے ہیں۔ داتا کی نگری۔ تو ہم تو داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں، اور داتا کی نگری میں بیٹھ کے پھر داتا کی بات نہیں ہوگی تو اور کس کی بات ہوگی؟ سوچے کہ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے لیے کتنا بڑا آنر ہے کہ داتا صاحب کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ۔ جی، وہی تو بات یقیناً ہوگی نا، ایسا ایٹ دی ہے۔ اینڈ آف دی ڈے ڈاکٹر صاحب سے بہتر کون جان سکتا ہے انز آؤٹ ہسٹری جیوگرافی۔ بالکل ایسے، اور اللہ پاک نے انہیں منتخب کیا اس نیک کام کے لیے۔ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ آیت مبارکہ قبلہ مفتی صاحب نے پڑھی تو اس میں اللہ کریم نے صالحین کا ذکر کیا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ارشاد فرمایا خبردار ہو جاؤ سارے لوگوں، جو میرے دوست ہیں نا، جو اللہ کے ولی ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یعنی خوف تو یہی ہوتا ہے نا کہ انسان دنیا کے سارے معاملات کے سامنے سر تسلیم خم کر لے گا۔ ارشاد فرمایا میرے رب نے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، اور مستقبل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس بات کا نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ اور میرے رب نے ان ہستیوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہے، ایک بزنس ڈیل ہم سمجھ سکتے ہیں جو اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ان سچے مومنین کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا ہے کہ تم اپنی جان اور مال مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو تو جنت کا وارث بنایا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کا بھی وارث بنایا ہے۔ اب ان کے ساتھ جو منسلک ہو جاتے ہیں، جو وابستہ ہو جاتے ہیں، وارفتہ ہو جاتے ہیں اور ان کے حلقہ ارادت میں آ جاتے ہیں، میرے رب کے اذن اور حکم سے یہ انہیں بھی جنت عطا فرماتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ارشاد فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں میں نے انہیں اس جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اور وارث کیوں بنایا ہے؟ انہوں نے ساری زندگی میرے حکم کے مطابق گزاری ہے، میری اطاعت اور اتباع میں گزاری ہے، تو اس عمل کے بدلے ہم نے انہیں جنت کی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اب جو ان کے قریب آتا جاتا ہے میرا رب اسے اپنی قربت کی ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا آپ نے یہ بھی بار بار ارشاد فرمایا بڑی جذبے کے ساتھ کہ ہمیں ان ہستیوں کا ذکر کیوں کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے کا جو فرد ہے وہ کہیں نہ کہیں حرص اور طمع میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آتے ہیں کہ جو جہاں بھی صالحین کا ذکر ہوتا ہے، نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہذا ان ہستیوں کا تذکرہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ روحانی بالیدگی جو ہے وہ انسان کو نصیب ہو۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ہر وقت کہتے ہیں نا انگزائٹی، ٹینشن، پریشانی، دیکھیں مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو 100% ہم سارے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ علاج کریں جیسے کسی بھی اور طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ایک ویوز روحانی علاج بھی ہوتا ہے، اور ٹینشنیں ان لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہیں جن کی پرائیورٹیز آف ہوتی ہیں۔ جب آپ ایسی ہستیوں کا ذکر کریں گے، اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کریں گے، بچوں کے لیے اچھے رول ماڈلز بنیں گے، تو کیوں نہیں آپ کے گھروں میں برکتیں آئیں گی، کیوں نہیں آپ کی روزی روٹی میں برکت آئے گی، کیوں نہیں پرابلمیں، ٹینشنیں، بیماریاں آپ کی زندگیوں سے جائیں گی۔ ہماری پرابلم یہ ہے ہم بری چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے ہماری زندگی اور آخرت دونوں سرخرو ہو جائے۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم نے کیونکہ آپ کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ قوالی کا بھی اہتمام کیا ہے، تو شیر میاں داد قوال، رناؤن قوال پاکستان بلکہ انٹرنیشنل رناؤن قوال ہیں، وہ اور ان کا گروپ ہمارے ساتھ ہوگا، ان کو سنتے ہوئے آئیں گے، اور پھر ٹوٹل فوکس کے ساتھ
दाता गंज बख्श की बात करेंगे, आपका बैकग्राउंड, आपका चाइल्डहुड, उसके बाद आपके यंगर ईयर्स, किसके कहने पे आप यहाँ आए, क्या क्या हुआ, और आपके जाने के बाद भी, खैर ऐसी हस्तियाँ जाती तो नहीं हैं बल्कि जाने के बाद ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं, सो उन पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लाहू इब्तिदा है तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा है। अल्लाहू 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 तेरी शान 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 लाए लाहा अल्लाह तेरी शान 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 लाए लाहा मेरे अल्लाह तेरी शान 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 लाए लाहा मेरे अल्लाह तेरी शान 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 लाए लाहा। तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है, डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है, पता तेरी कुदरत का बता देता है। तेरी शान 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 लाए लाहा मेरे अल्लाह शान 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 लाए लाहा मेरे अल्लाह तेरी शान 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 सानी तेरी शान 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 लाए लाहा अल्लाह शान 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 लाए लाहा। तेरी सना पे खुदा बंद लायज़ाल है तू, तेरी सना पे खुदा बंद लायज़ाल है तू, यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू, यही मिसाल है तेरी के बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, शान तेरे के हर शान में कमाल है तू। तेरी शान 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 लाए लाहा मेरे अल्लाह शान 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 लाए लाहा। मेरी
आलाइशों से पाक कर दे, मुझे आलाइशों से पाक कर दे, मुझे कुछ भी नहीं दरकार या रब, मुझे कुछ भी नहीं दरकार या रब, गुलामे सैयद लालाग कर दे अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा मेरे अल्लाह, शान 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 ला इलाहा मेरे अल्लाह। तेरी शान 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 ला इलाहा कौनैन का मसजूद है माबूद है तू, कौनैन का मसजूद है माबूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना, हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू, तेरी शान 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 ला इलाहा मेरे अल्लाह, शान शान ला इलाहा ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, ला शरीक लहू ला शरीका लहू, मालिक मुल्क तू, अल्लाहू 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 अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। उस्ताद शेर मियाँ दाद ख़ान फरीदी कवाल हमारे साथ हैं और उनकी पूरी टीम मेंबर्स की बात करें तो अली रज़ा, मोइन अली ख़ान, अगेन अली रज़ा, नादे अली, ग़ुलाम अब्बैस, आजिद अली, अली रज़ा एंड देन लियाकत अली हमारे साथ हैं। सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शेर भाई, कैसे हो सकता है कि आज का हम ये प्रोग्राम गुफ्तगू का सिलसिला रखें और आपको ना बुलाएं हिस्सा डालने के लिए? मैं हमेशा आपका भी PTV का भी शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह की भी ये रहमत है कि बड़ी क्रेडिट की बात है कि दाता अली हजवीरी सरकार का उर्स मुबारक शुरू है और मुझे ग़ुलामी के लिए और हाज़िरी के लिए आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। और वहाँ पे उस पर भी आप हमेशा अपना हिस्सा डालते हैं। बिल्कुल जी। माशाल्लाह से। और ऑफ कोर्स हमारे साथ तो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ जो आज हमें गाइड कर रही हैं। और बाय द वे शेर भाई, क्या आपको पता है कि आज हमें एक हिस्टोरिकल पस मंज़र मिलेगा दाता साहब, क्योंकि जो बातें हम जानते हैं वो जानते हैं क्योंकि वो कॉमन नॉलेज की हैं, लेकिन जो अंदर की बातें हैं, जो हिस्टोरिकल बातें हैं, आज हमें सीखने का मौका मिलेगा। तो आज आप भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, दोनों बहन भाई अपने असातिज़ा से सीखेंगे। सो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान सियालवी हमारे साथ हैं, डॉक्टर हामिद फ़ारूक। तो डॉक्टर रमज़ान, आपसे ही बात का फिर से आगाज़ करेंगे। दाता साहब के बचपन के बारे में और आपकी इब्तदाई तालीम के बारे में, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बड़े, कुछ इसके बारे में भी हमें गाइड करें, क्योंकि आपका बचपन बहुत ज़्यादा असर रखता है आपके कल के ऊपर। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो आप अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में 400 हिजरी और 1009 ईस्वी में गज़नी में पैदा हुए। ओके। और आपके जो ननिहाल हैं
وہ اپنے اس غزنی شہر کے چونکہ سادات سے تھے، آپ حسنی سید ہیں، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 8 واسطوں سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بواسطہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بے شک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتا ہے۔ تو آپ کے ننہال ددہال اس پورے ایریے میں اپنی شرافت میں، نجابت میں، سیادت میں، علم میں بالکل جانے پہچانے اور انعام تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو ان کے گھر میں ظاہر شہزادے کی ولادت ہوئی، اور پھر جب ہم وہ پورا ان کے خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں تو اس میں جو علم ہے، جو تربیت ہے، وہ تو یعنی سادات کے اپنے گھر کی بات ہے۔ اگر ہم اس کو اس عہد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قریب ترین اور اس کے اثرات کو دیکھیں تو اس پورے ماحول میں آپ پروان چڑھے ہیں۔ آپ کے چونکہ جو تفصیلی حالات ہیں وہ تو جب آپ لاہور تشریف لائے، پھر آپ نے یہاں جو وقت گزرا اس کے بعد لوگوں کے سامنے آئے، لیکن اتنا تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے 400+ ٹیچرز سے اپنے زمانے میں علم حاصل کیا ہے۔ یعنی کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد 400 سے زائد ہے، اور اس کے لیے آپ نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں۔ اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ غزنی سے چلے تو جہاں پتہ چلا کہ کوئی صاحب فن ہے، کوئی صاحب علم ہے، اس کے پاس ٹھہرنا، سیکھنا، اخذ کرنا، اجازت لے کے آگے چلتے ہیں۔ اور یہ اس زمانے کا اگر ہم دیکھیں تو تحصیل علم کا طریقہ کار یہی ہے۔ اچھا یہی تھا کہ مطلب آپ نے عام طور پہ سفر کرنے، یعنی جو لیکن ڈاکٹر صاحب پھر مشکلات تو بہت ہوتی بہت ہوں گی۔ زیادہ سفر کی مشکلات، اور وہ آپ نے کشف المعجوب میں جہاں اپنے احوال کا ذکر کیا ہے خود آپ نے، تو وہ اس وقت سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس زمانے میں قریب ترین جتنے بھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کو اگر آپ پڑھ لیں، ان کے تعلیم، آپ نے اگرچہ بغداد ایک سینٹر کو آپ نے منتخب فرمایا، لیکن حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ کی زندگی زیادہ سفر میں گزری ہے، اور پورے بلاد اسلامیہ اور سب کا حرمین شریفین سب جگہ آپ سے نے کس سٹیج پہ یہ سفر کا سلسلہ شروع کیا؟ کیونکہ چھوٹی عمر میں تو نہیں، ظاہر ہے جیسے میں نے بتایا کہ تفصیلی حالات نہیں ملتے، لیکن جو آپ کو مطلب ہے کہ انڈیکیشنز اچھا ملتی ہیں۔ انڈیکیشن یہی ہے کہ اس زمانے میں جہاں تک ابتدائی اسلامی تعلیم تھی نا، جیسے حفظ ہے، تجوید ہے، ابتدائی گرامر ہے، اور قرآن و حدیث کی تو علمی گرانہ ہے، تو عام طور پر 12 15 16 سال کی ایج تک تو اپنے گھر میں ہی علم آپ اتنا clear ہو حاصل ہو جاتے جاتا ہے کہ بنیادی اسلام کی چیزیں وہ اپنے گھر سے ہی حاصل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر علوم کے لیے، اور پھر علوم کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو اس وقت کے اولیاء اور صلحاء جہاں جہاں موجود ہیں، جن کا ذکر آپ نے حضور داتا صاحب نے خود فرمایا کہ اپنے زمانے میں وہ کن کن مشائخ سے ملے ہیں اور کن کن سے انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے، اور پھر وہ پورا آپ نے تو 400+ ٹیچر جو ہیں آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا ہے۔ اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس علم میں، ریسرچ میں، قرآن و حدیث پر آپ کی جو گرپ ہے اس کی جھلک ملتی ہے حضور داتا صاحب کی کتاب کشف المعجوب سے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ایک آپ کا تعارف ہے پبلکلی، عام لوگوں میں، آپ حضور داتا صاحب کی شخصیت کو، ان کی کرامت سے، ان کے عظمت کا لوگ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ اتنی کرامات ہیں، یہ ان کی شان ہے، لیکن جو ریسرچرز ہیں، جو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے حضور داتا صاحب کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جب کشف المعجوب پڑھتے ہیں تو میرے اساتذہ اکثر فرماتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین کے پہلے شیخ الاسلام، واو، پہلے شیخ الاسلام بہت بڑی بات ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، اور وہ ان کی کتاب کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے، اور اس کے اوپر جو کام ہوا ہے ظاہر ہے وہ الگ ٹاپک ہے۔ آپ حضرت محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے بعد ان کے بیٹے مسعود غزنوی کے دور میں ہجرت فرما کے ہندوستان تشریف لائے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 31 سال تھی، جسٹ ہی واز ان 31 ایئر۔ آپ کی ٹوٹل عمر 65 ایئر ہے، جتنی دیر آپ اس دنیا میں اور 34 ایئر آپ جو ہیں وہ لاہور میں رہے ہیں، اور اس 34 سال میں آپ نے یہیں بیٹھ کر اسلام کی خدمت، تعلیم، تبلیغ، اور سب کانٹیننٹ کا فیس آپ نے چینج کر دیا فرام ریلیجس پوائنٹ آف ویو۔ نہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر کون ان کو ٹریبیوٹ پیش کر سکتا ہے کہ سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر راہ حرم، اور آپ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت،
صبح ما از مہر اوتا بند گشت. اقبال جیسی جو پرسنالٹی ہے اب وہ یہ ٹرانسلیٹ بھی کر دے میرے جیسے نالائق کے لیے. جی جی وہ پوری نظم ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بٹ آپ اس نے کا یہ فرمائی ہے. خلاصہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ سید حجویر مخدوم امم. سید حجویر آپ کا لقب ہے جی جی کہ حجویر کے جو سردار اور سید داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ حضور کی ساری امت کے مخدوم ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری امت کو چاہیے کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نیاز مندی والا تعلق رکھے, ماشاءاللہ بے شک ان کے احسان مند رہیں, ان کے سامنے اپنے سر نیاز کو جھکا کر ان کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کریں کہ ان کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں. مرقد او پیر سنجر راہ حرم, اور ان کی جو مزار پر انوار ہے وہ اجمیر کے خواجہ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری کے لیے اتنی ہی محترم اور اتنی ہی معظم و مکرم ہے کہ جتنا درجہ حرم کا ہے ان کے لیے. سبحان اللہ. وہ پورا اس کا ہسٹوریکل پس منظر ہے. کیا بات. اور آپ فرماتے ہیں کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, ان کے تشریف لانے سے یہ جو پنجاب کا خطہ ہے یہ زندہ ہو گیا. بے شک. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت, صبح ما از مہر اوتا بندہ گشت. ان کے نورانی چہرے کی چمک سے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی, میری صبح کو بھی حضور داتا صاحب کے صدقے سے منور کر دیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ 31 سال کی عمر میں تشریف لائے, 34 سال آپ یہاں ہندوستان میں قیام پذیر رہے, اور اس دوران میں ہزاروں لاکھوں جو لوگ ہیں. اچھا اس معاشرے کی میں جی اچھا اس کی طرف میں آؤں گی. جی یہاں پہ پہنچ کے آگے کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, آپ کی ایڈیشن اس پوری گفتگو کے اندر جی میں یہ یہاں آنے سے پہلے ہمارے ہاں اہل تصوف میں سلسلہ تعلیم باقاعدہ شروع کرنے کی جو روایت ہے, اور بہت سارے صوفیاء اور اہل اللہ کے لیے ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن 4 سال 4 ماہ اور 4 دن جب اتنی عمر ہوتی ہے بچے کی تو اس کے لیے باقاعدہ سلسلہ تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے. 4 ماہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن. یہ اہل تصوف کی ایک روایت ہے, اہل محبت کی ایک روایت ہے. تو حضور داتا صاحب کی سیرت میں بھی یہ آتا ہے کہ باقاعدہ رسمی تعلیم کا آغاز آپ نے بھی 4 سال کی عمر میں فرمایا ہے. اور جس طرح قبلہ نے فرمایا, آپ نے بہت سارے سفر کیے ہیں. آپ خراسان تشریف لے گئے, آپ طوس تشریف لے گئے, آپ نیشا پور چلے گئے, اور آذربائیجان اور ترکمانستان, ان ساری ریاستوں میں آپ نے سفر کیا ہے. اور اس وقت جو اہل اللہ تھے وہ اپنے آپ کو ظاہری علم سے بھی وابستہ کرتے تھے. یعنی آپ کو اللہ نے علم شریعت بھی عطا فرمایا اور علم طریقت بھی عطا فرمایا. علم شریعت سے مراد یہ ہے کہ علم ظاہر, جس میں تفسیر کا علم ہے, جس میں حدیث کا علم ہے, جس میں تصوف کا ظاہری علم ہے, فقہ کا علم ہے, اللہ کریم نے یہ سارا بھی عطا فرمایا. اور باطنی علوم بھی عطا فرمائے جو اسرار و رموز کے علوم ہیں. حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے. اللہ نے مجھے ظاہر کے سارے معنی بھی عطا فرمائے اور باطنی سارے معنی بھی عطا فرمائے. تو وہ جو باطن کا علم ہے آپ نے وہ بھی حاصل کیا ہے. اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان تصوف پائے اور تفقہ نہ پائے وہ سمجھے زندیق ہو گیا, اور جس نے تفقہ پایا اور تصوف نہ پایا وہ فاسق ہو گیا. یعنی ظاہری علم پہ اکتفا کیا اور باطنی علوم حاصل نہ کیے, تصوف کی طرف نہ گیا, یا صرف تصوف ہی کی بات کرتا رہا ساری زندگی اور ظاہری علوم نہ حاصل کیے اور علم شریعت پہ ظاہر میں عمل نہ کیا تو وہ بھی فاسق ہو گیا. ومن جمع بینہما فقط تحققا, اور جس نے طریقت اور شریعت دونوں کو جمع کر لیا وہ حقیقت کو پا گیا. کیونکہ علم کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تصفیہ قلب ہو جائے, تزکیہ نفس ہو جائے, نفس بھی پاک ہو جائے اور دل بھی صاف ہو جائے. جب نفس پاک اور دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر معرفت ربانی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے, اللہ کی معرفت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. تو حضور داتا صاحب نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ 300 سے 400 اساتذہ کرام کے نام آتے ہیں جن کے سامنے جا کے آپ نے زانوِ تلمذ طے کیے. یہاں میں یہ جملہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے جو خانقاہ نشین یا سجادہ نشین لوگ ہوتے ہیں یا جو پیروں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم پیدا ہو گئے, ہمیں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو ایسے گھر میں پیدا ہوا اس کی تو ذمہ داری کروڑ گنا زیادہ ہے. بالکل درست فرمایا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک بھائی ایسے بیٹھے ہوئے جی بالکل ہیں, جب آپ ایسے گھرانوں میں بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی سسٹم بالکل فرق ہوتا ہے. بالکل ایسے آپ پیدا ہی ایک ذمہ داری کے ساتھ ہوتے ہیں
اور اس میں کیونکہ آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، تو پہلے جب تک آپ علم رسوخ حاصل نہیں کریں گے اور راسخون فی العلم کا مصداق نہیں بنیں گے تو ان لوگوں کی رہنمائی کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ کا ایک یہ شریعت کا سلسلہ ہے جس میں کئی اساتذہ کرام، اور ایک طریقت کا سلسلہ ہے جس میں آپ کے شیخ طریقت کا نام آتا ہے حضرت الشیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ہی کے حکم سے سفر کر کے تو آپ لاہور تشریف لائے تھے، اور انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم اگلے حصے میں ہم اس پہ بات کریں گے، بلکہ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس جب ہمارے ساتھ استاد شیر میاں داد خان اور فریدی قوال ہمارے ساتھ ہے اور ان کا پورا گروپ ہمارے ساتھ ہے، تو ان سے ہم قوالی سنتے ہوئے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اپنے باقی کے اس جرنی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آپ پر آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ 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 یا مصطفیٰ المدد 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 یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا دستے ہما بیچارہ دامادوی دامادو یا مصطفیٰ 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 یا مصطفیٰ گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ یا مصطفیٰ مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ بنی 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 پدا پگا رے سا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا صد شکر ہوں منگتا تیرا یا مصطفیٰ خیر الورا صد شکر ہوں منگتا تیرا یا مصطفیٰ خیر الورا صد شکر ہوں منگتا تیرا۔ اسی بات پہ ہوں نازاں کہ میں آپ کا گدا ہوں یا مصطفیٰ خیر الورا صد شکر ہوں
का तेरा देखूं मैं क्यों दर गैर का दामन में है सदका तेरा। महशर में था महशर बाबा महशर में था महशर बाबा कोई ना था हामी मेरा कोई न था हामी मेरा। काम आ गई ऐ शहंशाह काम आ गई ऐ शहंशाह। निस्बत तेरी नाता तेरा काम आ गई ऐ शहंशाह। निस्बत तेरी नाता तेरा। और तुझ पे फिदा शम्सो कमर तुझ पे फिदा शम्सो कमर। तेरी गवाही दे हजर तेरी गवाही दे हजर। सर खम करे आके शजर सर खम करे आके शजर। और पत्थर पड़े कलमा तेरा सर खम करे आके शजर। पत्थर पड़े कलमा तेरा सर खम करे आगे शजर। पत्थर पड़े कलमा तेरा सर खम करे आगे शजर। पत्थर पड़े कलमा तेरा। दिन रात तेरा नाम लूं दिन रात तेरा नाम लूं। हर दम तुझे देखा करूं। हरदम तुझे देखा करूं। जब तक जीऊं जब मैं मरूं जब तक जीऊं जब मैं मरूं। ओ सामने जलवा तेरा जब तक जीऊं जब मैं मरूं ओ सामने जलवा तेरा। और मैं हूँ तेरे दर का गदा। मैं हूँ तेरे दर का गदा। मांगू मैं क्या इसके सिवा मांगू मैं क्या इसके सिवा मेरे लिए काफी शाह मेरे लिए काफी शाह। बतहा तेरा तैबा तेरा या मुस्तफा खैरुल वरा। सद शुक्र हूँ मंगता तेरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और अब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, लाहौर दाता की नगरी फिर कैसे बनी? और जैसे कि एक इंडिकेशन डॉक्टर साहब आपने भी की कि आपको कहा गया था यहाँ पे आने को, तो वो पूरा मामला क्या था? फिर आप यहाँ आए और फिर यहाँ पे जो इतना लोग मानते हैं, दुआएं देते हैं आपको, जाके फातिहा पढ़ते हैं, अपना कोशिश करते हैं कि कुछ आपकी बरकतों से हम भी बेनिफिट ले लें। तो ये बात यहाँ तक पहुँचने में भी तो एक जर्नी थी 34 इयर्स की, जैसे कि आपने कहा। जी सर। देखिए, आपने कशफुल माजूब में एक जगह ख़ुद लिखा है कि मैं लाहौर की बस्ती में जो मुल्तान के नवा में है उसमें मौजूद हूँ। ये जुमला हमें बताता है कि जिस वक़्त हुज़ूर दाता साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ उस वक़्त मरकज़ियत इस जगह लाहौर को नहीं थी, मुल्तान को थी हिस्टोरिकली। लेकिन हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ मौजूदगी, फिर उनकी तबलीगी मसाई
اور اس کا فیضان ایسا ہوا ہے کہ آج لاہور داتا کی نگری سے موسوم ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور قطب البلاد کے لقب کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ تمام شہروں کا مرکز ہے بے شک. روحانیت. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں تو آپ بھی حضور داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وصال کے بعد آپ کی قبر شریف پر 40 دن رکتے ہیں, چلہ فرماتے ہیں, اور فیض حاصل کرنے کے بعد پھر آگے اجمیر کی طرف جاتے ہیں. صحیح. اور یہ جو شعر پوری دنیا پڑھتی ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کامل آرا رہنما, یہ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری کا کہا ہوا شعر ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں یہ نذران عقیدت و محبت دیکھیں پیش کیا. خراج تحسین تو پھر یہ ہوتا ہے نا ویورز, ٹریبیوٹ تو یہ ہوتا ہے. اب ہم ان حالات کو ذرا سامنے رکھتے ہیں جن حالات میں آپ یہاں تشریف لائے. اس یہ اب معاشرہ والا نہیں تھا حال. جی نو اس وقت یہ معاشرہ بٹا ہوا ہے شودر اور برہمن کی اس سوشل ڈیوائیڈنگ میں کہ جس میں اتنی دوری ہے معاشرتی, اتنا تفاوت ہے, ایک اچھوت ہے تو دوسرا ایک اچھوت ہے اور دوسرا برہمن ہے. اس وقت تک حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور محبت کا یہ فیضان ہوا کہ جنہیں انسان ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا, حضور فیض عالم نے انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا. یہ ہے وہ محبت انسانیت کے ساتھ, انسان ہونے کے ناطے. یہ ہے وہ محبت جو انسانیت کے ناطے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاشرے میں اور یہاں پہ پروان چڑھائی, جس کے نتیجے میں پھر یہاں کے لوگ آپ کی طرف کھنچے اور یہ کہنے لگے کہ اگر بابا جی اگر آپ کا مذہب اور آپ کا دین اگر یہ سکھاتا ہے اس محبت کو, اس مودت کو, اس اخوت کو ہمیں اس لڑی میں پڑوتا ہے کہ آپ کو اور مجھے ایک دسترخوان پہ بٹھا کر ایک برتن میں کھلا دیتا ہے, تو پھر ہمیں بھی اپنے دین میں شامل کر لیجئے, ہم بھی آپ کے ساتھ آنے کو اور یہ تیار ایک ہیں. بڑی امپورٹنٹ انڈیکیشن ہے ان لوگوں کے لیے ویورز جو آج بھی اپنے برتن, اگر آپ کے گھر میں کوئی کرسچن سٹاف ہے یا نان مسلم ہے تو جو لوگ اپنی پلیٹیں علیحدہ کر لیتے ہیں تو بڑے لوگ تو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے. تو پلیز یہ جو دقیانوسی اور نیگیٹو سوچیں ہیں ان سے باہر نکل آئیں, کیونکہ سیدھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بھی کتنی دفعہ, میں آپ کو یوٹیوب چینل کو بھی فالو کرتی ہوں, آپ کی باتیں بھی اکثر سنتی ہوں, ہر بڑا انسان جو رب کے قریب ہوتا ہے وہ پیار کا ہی پیغام دیتا ہے, وہ انسانیت کا پیغام دیتا ہے. عالم انسانیت کے لیے آیا تھا اسلام, صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں آیا تھا. تو ایک تو آپ نے اس طریقے سے, پھر آپ نے چونکہ اس طبقے کو فوکس کیا, وہ پسا ہوا, وہ ظلم و ستم سہنے والا, اور یہی وہ طریقہ تعلیم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اختیار فرمایا مکہ کی سرزمین پر. اور پھر اس کے بعد وہ تبدیلی اور وہ انقلاب آنا شروع ہوا کہ پھر آپ کی کرامات کا ظہور ہوا جس نے لوگوں کو اور متوجہ کیا, اور پھر اس کے بعد درس, تدریس, تعلیم, تربیت, محبت, خدمت, یہ ساری چیزیں وہ اس قدر عام ہوئیں کہ پھر لوگ کھچاکھچ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے میں اور آپ کے پاس آنے میں اور اسلام قبول کرنے کی طرف آنے لگے. آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑی, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس کی طرف آئیں گے, لیکن ذرا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں کیا ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ غیر مسلم بھی ان کے دسترخوان پہ جمع ہوتے تھے, کیونکہ آپ کا جو لقب ہے نا وہ داتا گنج بخش ہے, اور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہم حضور غریب نواز کہتے ہیں. یعنی ان ہستیوں نے اپنے القابات میں بھی کسی مذہب کی تعیین نہیں کی. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان نواز ہوں, آپ نے کہا میں غریب نواز ہوں. اسی لیے تو آپ کے در اقدس پہ آج سارے ہندو بھی جا کے حاضری دیتے ہیں. اور کسی مسلمان نے کسی ہندو سے سوال کیا کہ یہ خواجہ صاحب تو ہمارے ہیں, آپ کیوں اس در پہ آتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہ غریب نواز ہیں, یہ صرف مسلمان نواز نہیں ہیں, یہ سب کو نوازتے ہیں. جو بھی آئے گا خالی جھولی لے کر آئے گا, ان کے دامن کو وہ بھر کے واپس بھیجیں گے. لہذا ان ہستیوں کے جتنا ہم قریب ہوتے جائیں گے یہ یقیناً للہیت کے ساتھ اپنے رب کے قریب کرتے چلے جائیں گے. بالکل. اس وقت بھی آج کے اس دور میں کوئی شخص لاہور میں آئے, 24 گھنٹے میں کسی وقت آئے, اس کو سونے کی جگہ نہ ملے, وہ کہتا چلو داتا صاحب چلتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. کھانا نہ ملے, اچھا صاف ستھری سونے کی جگہ, کھانے کو کھانا, کسی مزدور کی دیہڑی نہیں لگی, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, کہتا یار چلو داتا صاحب چلو. لنگر.
لنگر وہاں مل جائے گا. بے شک. اور میرے خیال میں یہ شاید واحد جگہ ہے کہ جہاں پہ لنگر آپ کو 24 آور ماشاءاللہ بالکل آپ کو ملتا ہے. اور یعنی اگر دینے والے کا عام معنی بھی لے لیں. اچھا پھر میں تو چونکہ وہیں رہتا ہوں, آنا جانا ہے, ایسی سینکڑوں فیملیز ہیں آج بھی کہ جو خواتین بیوہ ہیں, بچے یتیم ہیں, اور جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, وہ صبح شام وہاں سے آ کے عزت کے ساتھ کھانا لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے چیزوں کو جیسے آپ نے اور فرمایا کسی کو نہ نہیں ہے, پازیٹو کوئی نہیں پوچھتا آپ مسلمان ہیں, آپ ہندو ہیں, کرسچن ہیں, آپ کتنے پیسے کماتے ہیں. وہاں سے تو وہ لوگ بھی آ کے لنگر لیتے ہیں جو برکت کے پوائنٹ آف ویو سے لنگر لینا چاہتے ہیں, جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, جن کے اربوں کی پراپرٹی ہیں. اچھا اب آتے ہیں مشکلات کی طرف. جی. اب جس ٹائم میں حضور داتا صاحب تشریف لائے ہیں وہ راجاؤں کا دور ہے, چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں, بٹے ہوئے ہیں, ہر ایک کی اپنی طاقت ہے, اس نے اپنی اس کا سارا سسٹم ہے. پھر اس کے ساتھ ان کے جو ہندو مذہب کے سادھو ہیں ان کی ایک اپنی وہاں پہ مونوپلی ہے, ان کا ایک اپنا اس میں اثر و رسوخ ہے. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چیلنج جو ہے وہ مذہبی بھی ہے, آپ کا چیلنج سوشل بھی ہے, آپ کا چیلنج اکنامک بھی ہے. آپ کو سارے چیلنج ایک ہی وقت میں فیس کرنا پڑے ہیں, اور آپ نے ایک ہی ٹائم پر ان سب کا مقابلہ کیا. لیکن وہ مقابلہ تلوار کے ساتھ یا گولے کے ساتھ نہیں تھا, وہ مقابلہ اپنے حسن اخلاق سے کیا ہے, وہ مقابلہ اپنے کردار سے کیا ہے, وہ مقابلہ خدمت سے کیا ہے, وہ مقابلہ اپنے حسب نسب اور اپنے کردار کی بلندی کے ساتھ کیا ہے. اور پھر ان کو یہ پروف کیا ہے کہ تم جس عقیدہ شرک پر ہو تمہارا عقیدہ بھی غلط ہے, تم جس سسٹم کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہو وہ تمہارا سسٹم بھی غلط ہے, تم سوشلی تمہارا جو صبح شام ہے وہ بھی غلط ہے, تم جس رسم و رواج میں زندگی کی جس ڈگر میں ہو یہ سارا غلط ہے. آؤ اسلام اور قرآن کی بنیاد پر جو ریولوشن ہے وہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے, جس میں عبادت ہے, جس میں پاکیزگی ہے, جس میں طہارت ہے, جس میں تکریم ہے, جس میں رسپیکٹ ہے, جس میں خدمت ہے, جس میں عبادت ہے, جس میں پاکیزگی ہے. وہ اس معاشرے کی بنیاد, اس سسٹم کی بنیاد اس خطے میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی محنت, اپنے علم اور اپنے عمل کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. لیکن انیشلی آپ کو ایکسیپٹیبلٹی کیسے ملی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے شروع میں جب بھی کوئی انسان کوئی اچھا کام کرنے جاتا ہے, اللہ کا اتنا خاص بندہ جو ہمارے خطے کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کے لیے آئے, تو لوگوں نے تو تنگ کیا ہوگا. جی یہ ایک بڑا باریک سا سوال ہے, اور اس کو میں لنک کروں گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے ساتھ, کیونکہ جو ولی ہوتا ہے اس کی کرامت بنیادی طور پر نبی کے معجزے کا فیضان ہوتا ہے. بالکل صحیح. جیسے اللہ رب العزت اپنے دین کی حقانیت کے لیے انبیاء کے ذریعے سے معجزات ظاہر فرماتا ہے, اسی طرح جب اللہ کا ولی کسی ایسے معاشرے میں, کسی ایسی سوسائٹی میں جاتا ہے, جب اس کو کسی ایسے چیلنج کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنی اس روحانی قوت اور طاقت کو کرامت کے زور پر اس کو ظاہر کرتا ہے, جس سے لوگ فوری اٹینٹیو ہوتے ہیں, متوجہ ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی عام نہیں ہے, یہ کوئی اسپیشل ہے, جس کے پاس علم اسپیشل ہے, جس کا کردار اسپیشل ہے. اس سے اس کو بوسٹنگ اور اس کو وہ لوگوں کے سامنے اشکارا ہوتا ہے. تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اب وہ زمانہ ایسا ہے کہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک جگہ ٹیکس ہے اس زمانے کا. جگہ ٹیکس کیا ہے کہ بھئی جس نے بھی اپنی جانوروں کا, بھینسوں کا, گایوں کا دودھ جو ہے وہ دونا ہے, اس میں سے اتنا دودھ جو ہے نا وہ جاگیر کو بھی دینا ہے اور اتنا اس نے ان کے مذہبی سادھوؤں کو بھی دینا ہے. بالکل. اور اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کے تھنوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے. آج بھی یہی معاملات بہت ہی جگہوں پہ چلتے ہیں. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے اس معاشرے میں اس جبری ٹیکس کو ختم کیا ہے, معاشرتی کو. وہ خاتون لے کر جا رہی تھی تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو درویش تھے, کیونکہ دو ساتھی آپ کے, حضرت شیخ ابو سعید اور حضرت شیخ حماد سرخسی, یہ دونوں وہ ہیں کہ جو افغانستان سے, غزنی سے آپ کے ساتھ آئے تھے. تو 3 لوگ تھے یہاں پہ, پھر باقی لوگ جو مسلمان ہو کر آپ کے ساتھ ملے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے فرمایا کہ بھئی ان کو دے جا. تو خاتون نے کہا کہ جناب نہیں, میں تو نہیں دے سکتی, کیونکہ اگر یہ نہ دیا وہاں تو یہ پرابلم ہو جائے گی. تو آپ نے برکت کی دعا فرمائی, آپ نے فرمایا بھی وہاں نہ دے جاؤ, انشاءاللہ برکت ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. اب اس نے دے دیا تو تھنوں سے خون بھی نہیں آیا اور دودھ بھی زیادہ آنے لگا. اب جب وہاں دودھ نہیں پہنچا تو جو سسٹم تھا, جگہ سسٹم, وہ سارے اٹینٹیو ہوئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے.
اور جب وہ متوجہ ہوئے دیکھا تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کرامت کے ساتھ، اپنے اس اخلاق کے ساتھ اس چیزوں کو پروف کیا، اور ان کے اس ذہن میں جو صدیوں سے ایک ایسی چیز بیٹھی ہوئی تھی، حضور داتا صاحب نے اس کو ختم فرما کر انہیں پھر اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف راغب کیا۔ اور اس میں ایک بوسٹنگ پوائنٹ وہ یہ کہ اس ٹائم میں جو لاہور کے گورنر تھے، رائے راجو ان کا نام تھا، وہ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس سے بہت فرق پڑا۔ اس سے ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک اس وقت کا گورنر یا بڑی پرسنالٹی آج کے دور میں بھی کسی پروگرام میں آ جائے، کسی چیز میں آ جائے، تو آٹومیٹکلی جیسے آپ ہمارے شو میں آج آ گئے بھیا، تو وہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئے، آپ نے ان کا نام احمد رکھا اور لقب ان کا شیخ ہندی رکھا۔ سبحان اللہ۔ ان کا مزار شریف آج بھی موجود ہے، اور یہ ان کی جتنی اولاد ہے آپ کے وصال کے بعد بطور مجاور وہ ساری زندگی انہوں نے اوقاف کے اسٹیبلش ہونے سے پہلے 1960 سے پہلے تک وہ دربار شریف کا سارا نظام جو ہے وہ حضرت شیخ ہندی علیہ الرحمہ جو ہیں ان کی اولاد پاک کے پاس رہا ہے، اور انہوں نے اس کو مینج کیا سارا۔ تو یہ سارا یعنی جب وہ آ گئے تو اس کے بعد تو پھر ایک آپ کہہ لیجئے کہ سیل رواں ایک ایسا لوگوں کی نظروں میں ان کی تعلیمات، اور پھر ظاہر ہے ان لوگوں کی محفل کی ایک خوبصورتی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ان کی محفل میں آ کر اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، بالکل، کیونکہ وہ اسے عزت دیتے ہیں، اسے تکریم دیتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں انسانیت کی بنیاد پر اور انسان ہونے کے ناطے سے، اور جہاں انسان کو عزت ملتی ہے وہ دوبارہ ضرور وہاں جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے، ایک نظر کچن میں بھی ڈالیں گے، اینڈ آف کورس ہمارے پیارے بھائی سے نے کلام بھی سننا ہے، لیکن بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آج شو میں گفتگو کا تو مزہ آیا، لیکن سیکھنے کا بہت مزہ آیا، اور ایسی ایسی ہمیں انفارمیشن ملی جس کے بارے میں ہم نہ تو جانتے تھے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو کم از کم جتنا ہم نے آج سیکھا ہے وہ تو ہم اپنی ینگر جنریشن تک منتقل کر سکتے ہیں نا۔ آئیے کچن کی طرف دیکھتے ہیں۔ جی کیا سچویشن ہے بیٹے؟ سچویشن یہ ہے کہ بالکل تیار ہے کھانا، ہمارا کرنچی چکن بیک پاستا بالکل ریڈی ہے کھانے کے لیے، اور اس کو ہم نے بیک کیا تھا 10 منٹس کے لیے ان اوون 200 سیلسیس ڈگری پہ۔ سو ناؤ اٹس ریڈی ٹو ایٹ۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، تھینک یو۔ اور یہاں پہ آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کریں گے، اینڈ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنی عظیم ہستیاں، اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں ایک پروگرام کیا ساری زندگی بھی انسان بات کرے تو گفتگو نامکمل ہی رہے گی۔ جی حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تعلیمات ہیں ان کا اگر خلاصہ میں عرض کرنا چاہوں تو 4-5 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ نے اہل تصوف کے اس قول کے مطابق اپنی ساری زندگی گزاری ہے اور اپنے مریدین کو سبق دیا ہے، وہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ اسرائیل کے آنے سے پہلے ہی اپنی ذات کو فنا کر لو، اپنے آپ کو مٹا دو، اپنے آپ کو ختم کر دو۔ یعنی آپ کے اندر جو انا ہے، تو جو تکبر ہے، جو غرور ہے، اسے بالکل ختم کر کے تو خاک میں اپنے آپ کو خاک کر دیجئے، مٹی میں اپنے آپ کو مٹی کر دیجئے۔ پھر میرا رب جو خاک کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور انسان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ آپ کے جانے سے بھی 980 سال بعد بھی آپ کا ذکر زندہ رکھے گا۔ اور اگر اس مختصر سی زندگی میں ذرا دیکھیے، جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ آپ کی عمر مبارک 63 یا 64 سال ہے، 63-64 سال کی ظاہری زندگی وہ گزار کے آپ تشریف لے گئے، اب 980 سال ہو گئے اور آج تک ذکر ہے۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے ساری زندگی عاجزی کے ساتھ گزاری ہے، تواضع کے ساتھ گزاری ہے، سر جھکا کے گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے خاموشی، یعنی ہمیں زیادہ باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، بے جا بھی بولتے ہیں، بے محل بھی بولتے ہیں، بے مقصد بھی بولتے ہیں۔ حضور داتا صاحب نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں بولنا غیرت کا تقاضا ہے وہاں تو ضرور بولیے نا، جہاں دین کی تعلیم لازم ہے، بے مقصد بولنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے نفسی ملامت کے ساتھ اپنے ولایت کے بہت سارے درجات طے کیے ہیں۔ یعنی دوسرے لوگ جو ظاہری طور پہ اس لباس میں ہوتے تھے جو فقر کا لباس ہے، لیکن باطن میں فقر نہیں تھا، وہ حضرت کو ملامت کیا کرتے تھے اور آپ اسے برداشت کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ کی تیسری تعلیم ہے توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ جس طرح آپ نے بار بار یہ سوال کیا کہ جب آپ تشریف لائے تھے، اجنبی تھے نا یہاں، جب آپ تشریف لائے ہیں
اور پھر کون کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر آج یہ مقام ملتا ہے، تو آپ نے اللہ کی ذات پہ توکل کیا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے، تو اللہ ہی کے بھروسے پہ چلتے ہوئے آپ نے یہ ساری زندگی گزاری۔ اور جس حضرت شیخ ہندی کا حضرت نے ذکر فرمایا، سب سے پہلے اختلاف بھی انہوں نے ہی حضور داتا صاحب سے کیا تھا۔ سب سے زیادہ اختلاف جو کتابوں میں نقل ہوا ہے انہی کا ہوا تھا، دودھ کی وجہ سے سب سے زیادہ اختلاف۔ تو پھر حضرت کے دسترخوان پہ آ کے انہیں وہ کچھ ملا ہے کہ دنیا کا دودھ بھی مل گیا، آخرت کے جام بھی نصیب ہو جائیں گے۔ اور پھر آخری جو آپ نے سبق دیا ہے وہ ہمیں وہ زہد عن دنیا کا ہے کہ یہ دنیا مختصر ہے، آخر یہاں سے چلے جانا ہے، اس دنیا کو ترجیح نہیں دینی، آخرت کو ترجیح دینی ہے، اور ذم دنیا کا، دنیا کی مذمت کا پیغام دیا ہے، اور اپنے عمل سے پنجتن پاک اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا بھی پیغام ہمیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، آپ کی تعلیمات چونکہ صرف صدری روایات میں ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنے قلم سے اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے، جس سے خود آپ کی تعلیمات کو بخوبی دیکھا، پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ تو میرا اس کے اوپر ایک ریسرچ آرٹیکل جو کہ HEC ریکگنائزڈ ریسرچ جرنل میں پبلش ہوا، اس میں نے اس کو سمرائز کیا ہوا ہے۔ اس کے صرف سبجیکٹ سے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کن کن چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، اور کس اینگل کے ساتھ آپ نے اس کے اندر واقعتاً، جیسے میں نے کہا کہ آپ اس سب کانٹیننٹ کے پہلے شیخ الاسلام علم میں اور ظاہر اور باطن دونوں علم میں، کہ آپ نے علم، فقر، اس کے ساتھ تصوف، خرقہ پوشی، ملامت، صحابہ کرام کے احوال، اہل بیت اطہار کے، اصحاب صفہ کے، ائمہ تابعین کے، پھر ائمہ تبع تابعین کے ذکر فرمائے، اور اس کے بعد اپنے زمانے کے صوفیاء کا ذکر کیا ہے۔ یہ اویلیبل ہے یس، ہمارے جیسے لوگوں نے اگر یس 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 تو یہ کہاں سے ہمیں ملے گی؟ یہ میں آپ کو ہی پیش کر دوں گا۔ میں چاہتی ہوں میرے ویورز بھی رسائی بالکل، یہ اس پر یہ ہے کہ چونکہ یہ اوریجنل جو کتاب ہے داتا صاحب کی وہ پرشین میں ہے، فارسی میں ہے، اور اس وقت پاکستان میں مور دین 12-13 جو ڈیفرنٹ اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے، اور ڈپارٹمنٹ اوقاف جو ہے وہ بذات خود اس کی اردو ٹرانسلیشن جو ہے اس کو پبلش کرتا ہے، تو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے جو 11 کشف حجابات ہیں اللہ رب العزت کی معرفت کے بارے میں، ایمان، توحید باری تعالیٰ، طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور اس کے ساتھ صحبت اور ملاقات، اور اس کے ساتھ ساتھ سماع اور قوالی کے بارے میں، اس کے آداب میں، یہ سارا ذکر کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کا، چاہے سادی سی بات ہے، ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب قرآن و سنت موجود ہے تو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ کہ قرآن و سنت موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے، اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے بھی تو اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ جنہوں نے آ کر قرآن کی تشریح کی ہے اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے سے۔ اب آپ نے دونوں کی سائنس کا سبجیکٹ ہے، لیکن سائنس کو پڑھانے کے لیے آپ کو ٹیچر تو چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایکسپیریمنٹس بھی کرنے پڑتے ہیں اور آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، سیکھنے کے لیے تو یہ سب چیزیں چاہیے۔ اسی طرح اب قرآن و سنت کی جو حقیقی روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو ہم تک وہ پہنچا ہے حضور کے اہل بیت صحابہ کے بعد حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ تو جو اس کی تشریح اور تعبیر ہمیں ان ہستیوں سے ملتی ہے جس محبت کے انداز میں ملتی ہے، اگر علم کی بات کرتے ہیں تو ان کے واسطے سے جو علم ملتا ہے، اس علم حاصل کرنے کے بعد تکبر نہیں آتا، وہ علم لوگوں کے اندر تفرقے کا سبب نہیں بنتا، وہ علم لوگوں کے جوڑنے کا سبب بنتا ہے، اس کا فتویٰ لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب مال کی باس پڑھتے ہیں اس میں، تو اس میں سے اس کو زکوٰۃ کی، مال خرچ کرنے کی روح، اور خرچ کرنے میں اگلے کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر اس کو دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ وہ اسلام کی بنیادی روح اور اسپرٹ ہے جو ہمیں ان صوفیاء کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، گیسٹ کم اور ایز ٹیچرز ہمیں آ کے گائیڈ کرنے کا، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بھی بھائی، آپ کا بھی شکریہ، تھینک یو ٹو آور شیف اینڈ شیر بھائی۔ آپ سے ہی کلام سنتے ہوئے آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے، اور آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، ہمیشہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بخش فیض عالم
मजहरे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामिल कामदारा रहनुमा दुख रज रज दाता नु सुनाइए रज रज दाता नु सुनाइए मेले ने विछड़े जाना दुख रज रज दाता नु सुनाइए मेले ने विछड़े जाना मेले ने विछड़ जाना दुख रज रज दाता नु सुनाइए विछड़े जाना मेले ने विछड़ जाना मेले ने विछड़ जाना दुख रज रज दाता नु सुनाइए मेले ने विछड़े जाना दुख रज रज दाता नु सुनाइए मेले ने विछड़े जाना रे गा बागा बानी बानी सानी बागा बागा रे गा बागा रे सानी दुख रज रज दाता नु सुनाइए मेले ने विछड़े जाना ए दुख रज रज दाता नु सुनाइए दुख रज रज दाता नु सुनाइए मेले ने विछड़ जाना मेले ने विछड़े जाना जिवें मन दाए दाता नु मनाइए जिਵੇਂ ਮਨ ਦਾਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ मेले ने विछड़ जाना जिवें मन ਦਾਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜੇ ਜਾਣਾ सारे गारे गा बागा बादा बादानी दानी सानी दा बादा बागा बादा बागा रे गा बागा रे रज रज दाता नु सुनाइए ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜੇ ਜਾਣਾ दाता मेरा कर्मा वाला ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ कर्मा वाला दाता ਮੇਰਾ कर्मा वाला ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ महफिल लगियां रहने शाला आया वेला एवें हथों ना गवाइए आया वेला एवें हथों ना गवाइए मेले ने विछड़े जाना सारी भगवानी दानी भगा मामा मगर जा गवाइए ये कल खबरे ना रल के बइए रे ना रल के बइए ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਹੀਏ ਆਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਏ ਮੰਗ ਲਓ ਸਾਰੇ
कोलों आन के भराइए